Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Rabia and on behalf of Afaq online learning platform, I welcome all of you to this video lesson. आज के इस वीडियो लेसन में हम जमात चहारुम माशरती अलूम का यूनिट 1 कवर करेंगे। ये वीडियो लेसन आपके लिए है अगर आप तलबा, असातिज़ा या वालिदैन हैं। इससे पहले कि ये वीडियो लेसन शुरू हुआ जाए, मैं आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट आफाक के बारे में बताना चाहती हूँ। क्या आपको मालूम है कि वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? हम जानते हैं कि मंसूबाबंदी यानी कि प्लानिंग सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हमने आपके लिए आफाक सालाना कैलेंडर तरतीब दिए हैं। आफाक सालाना कैलेंडर में 3 टर्म्स होती हैं और हर टर्म 2-2 यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। आपकी किताब के तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स इन 3 टर्म्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ताकि जब आप अपनी किताब पढ़ाएं तो टर्म 3 के इख्तिताम पर आप तमाम एसएलओज और तमाम कॉन्सेप्ट्स बआसानी कंप्लीट कर सकें। सालाना कैलेंडर के हर यूनिट में 6 हफ्ते होते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि फ़र्स्ट टर्म के फ़र्स्ट यूनिट में 6 हफ्ते हैं। इनमें से 5 हफ्तों को टीचिंग और लर्निंग के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि छठा हफ्ता असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। सिर्फ यही नहीं, हम सब्जेक्ट वेटेज और सालाना कैलेंडर की बुनियाद पर आपको सजेस्टेड टाइम टेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर इस सजेस्टेड टाइम टेबल में माशरती अलूम को 3 पीरियड्स एलोकेट किए गए हैं। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इन 3 पीरियड्स को 3 मुख्तलिफ दिनों में या फिर एक सिंगल और एक डबल पीरियड की सूरत में 2 दिनों में कवर कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आज की तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। टर्म 1 का पहला दिन तारुफ का दिन होता है। इस दिन में बच्चे एक दूसरे से अपना तारुफ करवाते हैं। इस सबक के 2 एसएलओस यानी कि 2 हासिलाते ताल्लुम हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा अपना तारुफ करवा सकेंगे और अपने हम जमातों को एक दूसरे के बारे में जानने में मदद कर सकेंगे। इन एसएलओस को अचीव करने की मुकम्मल मेथडोलॉजी डीएलपी नंबर 1 यानी सबकी मंसूबाबंदी नंबर 1 में मुहैया की गई है। आइए अब बढ़ते हैं तारुफ की जानिब। अपना तारुफ करवाने के लिए आपको ये वर्कशीट हल करनी पड़ेगी। इस वर्कशीट में आप अपने बारे में मुख्तलिफ मालूमात देंगे, जैसे कि नाम, तारीख़ पैदाइश, वालिदैन का नाम, बहन भाइयों के नाम और तादाद, स्कूल का नाम, मशागिल, पसंदीदा रंग, खेल, खुराक, लिबास वगैरह वगैरह। इस वर्कशीट को हल करने के बाद आप ये तमाम मालूमात अपने हम जमातों के साथ शेयर कीजिए। अब बढ़ते हैं आपकी किताब के सबक नंबर 1 की तरफ। अब हम आपकी किताब पढ़ेंगे बच्चों। तो इस सबक को आप टर्म 1 यूनिट 1 में कवर करेंगे और ये पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते के पहले दिन में कवर होगा। इस तरह से आपका दरसी किताब का पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए अब हम बाब अव्वल का सबक नंबर 1 शुरू करते हैं। हमारा सबक नंबर 1 जो कि बाब अव्वल शहरियत में आता है का टाइटल है शहरियत और इंसानी हकूक़। इसमें हमारे 4 हासिलाते ताल्लुम कवर होंगे। तो आइए अब हम बढ़ते हैं तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। इस सबक के इख्तिताम पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो शहरी, आलमी शहरी और डिजिटल या साइबर शहरी की तारीफ़ कर सकें और उनमें फ़र्क बयान कर सकें। तो इससे मुतालिक तमाम मेथडोलॉजी हमने असातिज़ा को डीएलपी नंबर 2 में यानी सबकी मंसूबाबंदी नंबर 2 में प्रोवाइड कर दी है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं आपके पहले सबक की जानिब। इस सबक में आप एक तहरीकी सरगर्मी करेंगे। आपकी किताब के पेज नंबर 1 पर आपको एक तहरीकी सरगर्मी दी गई है। इसमें एक कहानी है जो आपको पढ़नी है और उसके बाद आपने एक ऐसा वाक़या लिखना है जिसमें आपने ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दिया हो। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस तहरीकी सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 2 की जानिब। सफ़ा नंबर 2 पढ़ने से पहले आप मुझे बताइए कि क्या आप इन 3 शख्सियात को पहचानते हैं? क्या आप मुझे इनके नाम बता सकते हैं? जी हाँ, ये हैं अब्दुलसत्तार ईदी, ये हैं मदर टेरेसा और ये हैं डॉक्टर रुतफ़ाओ। बहुत खूब।
یہ عالمی شہری ہیں، یعنی کہ مختلف ممالک کے رہنے والے لوگ، اور یہ بہت مشہور عالمی شہری ہیں۔ اب میں آپ سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ صفحہ نمبر 2 پر اپنا سبق غور سے پڑھیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے صفحہ نمبر 2 پڑھ لیا ہوگا، تو آئیں اب میں چیک کرتی ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہے یا نہیں۔ تو پیارے بچوں، مجھے شہری، عالمی شہری اور ڈیجیٹل شہری کے مابین فرق بتائیے۔ یہ فرق لکھنے کے بعد آپ اپنے والدین یا اپنے استاد سے اس کو چیک کروائیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سبق کی آخری سرگرمی کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ کو ایک جائزہ دیا گیا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ کسی بھی مشہور عالمی شہری کے بارے میں معلومات جمع کریں اور دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ آپ کو ان کا نام، ملک، تاریخ پیدائش اور خدمات لکھنی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی ایک تصویر اس دی گئی ہوئی جگہ پر چسپاں کریں۔ تو آئیے اب ہم کور کرتے ہیں مزید تصورات اور مزید سرگرمیاں۔ اب ہم سبق نمبر 3 سٹارٹ کرنے لگے ہیں۔ اس سبق میں بھی آپ 2 SLOs یعنی 2 تحصیلات تعلم کور کر سکیں گے۔ آپ انسانی حقوق کی تعریف کر سکیں گے اور بنیادی انسانی حقوق کی وضاحت کر سکیں گے۔ ان SLO سے متعلق تمام تر میتھڈالوجی ہم نے اساتذہ کو ٹرم 1 یونٹ 1 کے پہلے ہفتے کی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں مہیا کی ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے بڑھتے ہیں آپ کی بک کے پیج نمبر 3 کی جانب۔ تو پیج نمبر 3 کھولیے۔ اس پیج پر آپ اپنا سبق پڑھیں گے جس میں آپ کو بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں بتایا جائے گا۔ بنیادی انسانی حقوق میں کیا کیا شامل ہے؟ زندگی اور آزادی، غلامی سے ممانعت، برابری، آزادانہ نقل و حرکت، یہ تمام انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں اور آپ ان کے بارے میں اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 3 میں پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 پڑھ لیا ہے؟ بہت خوب۔ چلیے اب اس سے متعلق ایک ورک شیٹ حل کرتے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ کو کچھ تصاویر دی گئی ہیں۔ آپ نے ان تصاویر کو غور سے دیکھنا ہے اور بتانا ہے کہ ان جگہوں سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ ان فوائد کو ان دیے گئے باکسز میں لکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید سرگرمیوں کی طرف۔ یہ سرگرمی آپ ٹرم 1 یونٹ 1 کے دوسرے ہفتے میں کریں گے اور DLP نمبر 1 میں اس کی مکمل میتھڈالوجی دی گئی ہے۔ اس لیسن کے اختتام پر آپ حقوق اور ذمہ داریوں کے درمیان فرق کر سکیں گے۔ تو آئیے پہلے ہم شہریوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے ہماری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں؟ ہمیں وسائل کو احتیاط سے استعمال کرنا ہوتا ہے، جمہوری عمل میں حصہ لینا ہوتا ہے، قوانین کا احترام کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے اور دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ملک سے وفاداری کا اظہار کریں۔ تو یہ سب ذمہ داریاں صفحہ نمبر 3 اور 4 میں آپ کے سبق میں دی گئی ہیں۔ اس ویڈیو کو پاز کریں اور اس سبق کو غور سے پڑھیے۔ کیا آپ نے شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں اپنا سبق پڑھ لیا ہے؟ بہت خوب۔ تو آئیے اب ہم ایک عملی سرگرمی کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ اپنے کمرہ جماعت میں آس پاس دیکھیے، آپ کے ساتھ آپ کے ہم جماعت بیٹھے ہیں، ان کے بہت سے حقوق ہیں۔ تو آئیے ان حقوق کا تعین کریں اور بتائیں کہ آپ کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں اپنے ہم جماعتوں کی طرف۔ اس عملی سرگرمی کو مکمل کرنے کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ ذمہ داریوں سے متعلق یہ ورک شیٹ حل کریں۔ اس ورک شیٹ میں بھی مختلف تصویریں دی گئی ہیں اور آپ کو لکھنا ہے کہ ان تصاویر میں لوگ کیا کر رہے ہیں، یعنی اپنی کون سی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہمارا سبق نمبر 1 مکمل ہوا اور اب ہم بڑھیں گے سبق نمبر 2 کی جانب۔ سبق نمبر 2 ٹرم 1 کے یونٹ 1 کے دوسرے اور تیسرے ہفتے میں کور ہوگا۔ تیسرے ہفتے کے ہم صرف 2 دن لیں گے۔ یہ آپ کے درسی کتاب کا سبق نمبر 2 ہے۔ آئیے اب باب اول کے دوسرے سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق 2 میں 10 SLOs کور ہوں گے۔ سبق 2 کا ٹائٹل ہے تنوع اور رواداری۔ آئیے سبق نمبر 2 کے تصورات اور سرگرمیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں طلباء 4 SLOs کور کریں گے اور ان SLO سے ریلیٹڈ تمام تر میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 2 میں ٹیچرز کو پرووائڈ کر دی ہے۔ آئیے ہم دوبارہ ایک تحریکی سرگرمی کرتے ہیں۔ اس تحریکی سرگرمی میں آپ نے اپنے ارد گرد موجود 3 افراد کا مشاہدہ کرنا ہے
اور دی ہوئی جگہوں پر ان کی کچھ ایسی خصوصیات لکھنی ہیں جو باقی اور تمام لوگوں سے مختلف ہیں۔ اب ہم پڑھیں گے آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 8۔ اس صفحے پر آپ تنوع کے بارے میں جان سکیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں تنوع کیا ہے؟ تنوع سے مراد ہے مختلف گروہ اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد۔ ہم سب کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ مشترکہ خصوصیات کی بنا پر مل جل کر زندگی گزارتے ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ، کینیڈا، اسپین، نائجیریا اور کیمرون ایسے ممالک ہیں جہاں مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ آپس میں مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک دوسرے سے رنگ، نسل، مذہب، زبان اور علاقے کے لحاظ سے مختلف ہونا تنوع کہلاتا ہے۔ معاشرے میں مختلف عقیدوں، نظریات اور رویوں کو قبول کرنا رواداری کہلاتا ہے، جس سے ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جب لوگ رواداری کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھتے، قبول کرتے اور برداشت کرتے ہیں تو اس سے صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے اور امن قائم ہوتا ہے۔ اس لیے رواداری اور تنوع بہت ضروری چیزیں ہیں۔ پیارے بچوں، اب جب کہ آپ نے تنوع کے بارے میں جان لیا ہے تو اب آئیے ہم ایک ورک شیٹ حل کرتے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ نے پاکستان کے کسی بھی 3 ثقافتی گروہوں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنی ہے، جیسا کہ ان کی زبان، علاقہ، مذہب، رہن سہن، تہوار وغیرہ۔ ان تمام معلومات کو اس ورک شیٹ میں لکھیے اور ان سے متعلق تصویریں بھی چسپاں کیجیے۔ اس سبق میں آپ 4 SLOs کور کر سکیں گے۔ ان SLOs کو پڑھانے کی تمام میتھڈالوجی ہم نے سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں مہیا کر دی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آپ کے کتاب کا صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10۔ صفحہ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 10 امن اور تنازع سے متعلق ہے۔ تو آئیے ان صفحات کو پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے تنازعات کے بارے میں پڑھا۔ اب ان 2 تصاویر کی طرف غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ ان میں سے کون سا سینیریو بہتر ہے۔ جی ہاں، بالکل، اس تصویر میں ایک تنازع دکھایا گیا ہے، بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں، جبکہ اس تصویر میں بچے بات چیت کے ذریعے تنازع کا حل ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو ہم مختلف تنازعات کا حل بات چیت کے ذریعے بآسانی نکال سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سرگرمی میں آپ ایک SLO کور کر سکیں گے اور اس SLO کو مکمل کرنے کی صورت میں آپ مثالوں کی مدد سے تمدن شعور کی وضاحت کر سکیں گے، ٹریفک کے قواعد و قانون کی پابندی، ماحول کی صفائی اور واش کے بارے میں جان سکیں گے۔ اس سبق کی تمام میتھڈالوجی ہم نے سب کی منصوبہ بندی نمبر 1 ٹرم 1 یونٹ 1 تیسرے ہفتے میں مہیا کی ہے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں واش یعنی صفائی کے عمومی آداب کے بارے میں۔ آپ کو اس بارے میں تمام معلومات آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر ملیں گے۔ تو آئیے ان صفحات کو غور سے پڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں، کیا آپ جانتے ہیں واش کیا ہے؟ واش از این ایبریویشن آف واٹر، سینیٹیشن اینڈ ہائیجین۔ اس اپروچ کا مقصد پینے کے لیے صاف پانی کی فراہمی، جسمانی صفائی ستھرائی کی اہمیت کی آگاہی، جیسا کہ بیت الخلاء کا استعمال وغیرہ، اور حفظان صحت کے اصولوں یعنی کہ صابن سے ہاتھ دھونا وغیرہ وغیرہ پر عمل کو یقینی بنانا ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ آپ واش سے متعلق یہ ورک شیٹ حل کریں۔ اس میں آپ نے پاکستان کے مختلف علاقوں کے وہ مسائل لکھنے ہیں جو واش سے متعلق ہیں، اور پاکستان میں واش سے متعلق بہتری کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے اس کے متعلق اپنی تجاویز دیجیے۔ جی ہاں، تو آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کے عمومی آداب کون سے ہوتے ہیں۔ تو ان تصویروں کی طرف غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ ان میں واش کے کون سے عمومی آداب دیے گئے ہیں۔ آئیے اب میں واش کے متعلق آپ کی معلومات کا ایک ٹیسٹ لیتی ہوں۔ یہاں پر 3 تصویریں ہیں۔ مجھے بتائیے کہ ان تصاویر میں واش کے کن عمومی آداب کا ذکر کیا گیا ہے؟ بالکل درست، اس تصویر میں کوڑے دان کے استعمال کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے، جبکہ اس تصویر میں ہمیں پانی کو احتیاط سے استعمال کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جبکہ اس تصویر میں ہمیں زیبرا کراسنگ پر روڈ کراس کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
آئیے اب ہم مزید تصورات اور سرگرمیاں کور کرتے ہیں۔ یہ ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کا تیسرا ہفتہ ہے اور اس سبق میں طلبہ ایک SLO کور کریں گے۔ اس SLO سے متعلق تمام تر میتھڈالوجی ہم نے DLP نمبر 2 میں پرووائڈ کی ہے۔ آج کے سبق میں آپ عمومی آداب جان سکیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ عمومی آداب کون سے ہیں، جیسا کہ نرم لہجے میں بات کرنا، کسی کو برا بھلا نہ کہنا، اپنی غلطی تسلیم کرنا، بولنے سے پہلے سوچنا، ہر کسی کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنا، دوسروں کی مدد کرنا، وقت کی پابندی کرنا، عوامی جگہوں پر کتار بنانا، اپنا کام محنت اور ایمانداری سے کرنا اور اجنبی لوگوں سے بات چیت نہ کرنا، یہ سب عمومی آداب میں شامل ہیں۔ آئیے اب ہم عمومی آداب سے متعلق ایک ورک شیٹ حل کرتے ہیں۔ اس ورک شیٹ میں آپ کو 10 چیزیں دی گئی ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا عمومی آداب میں ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے۔ آپ ان میں سے جن جن عمومی آداب کا خیال رکھتے ہیں ان پر ٹک کیجئے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یونٹ 1 کا سبق 1 اور سبق 2 مکمل کر لیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسرے سبق کی جانب۔ یہ تیسرا سبق بھی ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کا حصہ ہے اور ہم اسے تیسرے اور چوتھے ہفتے میں کور کریں گے۔ اس میں آپ اپنی کتاب کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم باب دوم کے سبق 3 کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آپ کی کتاب کے باب دوم کا سبق نمبر 3 ہے اور اس کا عنوان ہے ثقافت۔ آئیے اب ہم باب نمبر 2 کا سبق نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ آئیے باب نمبر 2 کے تیسرے سبق کی تصورات اور سرگرمیوں کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس سبق میں ہم 2 SLOs کور کریں گے۔ ان SLOs کو کور کرنے کے نتیجے میں اسٹوڈنٹس ثقافت کی تعریف کر سکیں گے اور اس کے اجزاء بیان کر سکیں گے، جس کے علاوہ وہ پاکستان کی متنوع ثقافت پہچان سکیں گے۔ اس بارے میں تمام تر میتھڈالوجی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں فراہم کی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم ایک تحریکی سرگرمی کریں گے۔ آپ اپنے علاقے یا صوبے سے متعلق مختلف معلومات اس ورک شیٹ میں لکھیے۔ آپ کو اپنے صوبے کا نام، اس کی زبانیں، لباس، مذہب اور تہوار کے بارے میں یہاں پر لکھنا ہے۔ اب بڑھتے ہیں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 16 اور 17 کی جانب۔ ان صفحات پر ثقافت سے متعلق مختلف معلومات دی گئی ہیں، ان کو غور سے پڑھیے اور تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے۔ تو آئیے بچوں، اب میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتی ہوں اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ تصاویر کس بارے میں ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہماری پہلی تصویر کی جانب۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کس بارے میں ہے؟ بالکل، یہ تصویر ہماری سندھی ثقافت سے متعلق ہے۔ چلیں اب بڑھتے ہیں دوسری تصویر کی جانب۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ تصویر کون سی ثقافت کی نمائندگی کرتی ہے؟ بالکل، یہ تصویر گلگتی بلتستانی ثقافت کی نمائندہ ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں تیسری تصویر کی جانب۔ جی بالکل، یہ تصویر پنجابی ثقافت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں چوتھی تصویر۔ بالکل، یہ چوتھی تصویر ہماری بلوچی ثقافت سے متعلق ہے۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ والی تصویر کون سی ثقافت کے بارے میں ہے؟ بالکل، یہ ہماری پشتون ثقافت کو دکھا رہی ہے۔ اب ہے آخری تصویر۔ یہ تصویر ہے کشمیری ثقافت کے بارے میں۔ بہت خوب، بہت اچھے۔ اب میں آپ کو پاکستان کی مختلف ثقافتوں سے متعلق کچھ کھانے دکھاؤں گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے پکوان ہیں جو پاکستان کی مختلف ثقافتوں میں پکائے جاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ کون سی ڈش ہے؟ بالکل، یہ روغن جوش ہے۔ اور یہ کیا چیز ہے؟ جی بالکل، یہ سرسوں کا ساگ ہے جو کہ پنجاب میں خاص طور پہ بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ یہ سندھی بریانی ہے اور اسے سندھ کے علاوہ باقی ثقافتوں میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ پلہ مچھلی ہے۔ بہت خوب۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ قہوہ ہے۔ قہوہ کو ہماری پشتون ثقافت میں بہت اہم کردار حاصل ہے۔ اور یہ لسی ہے۔
جی بالکل، لسی کو پنجاب میں اور باقی صوبوں میں بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ مختلف ثقافتوں کے بارے میں جاننے کے بعد آئیے اب ہم ایک سرگرمی کرتے ہیں۔ اس سرگرمی میں آپ کو 2 تصاویر دی گئی ہیں۔ یہ بچے 2 مختلف ثقافتوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ یہ کون سی ثقافتوں کی نمائندگی کر رہے ہیں اور ان دونوں ثقافتوں میں کیا فرق ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق میں ہم 2 SLOs کور کریں گے اور ثقافت کی تعریف بیان کر سکیں گے، اس کے اجزاء بیان کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم پاکستان کی متنوع ثقافت کو پہچان سکیں گے۔ ان SLOs کو کور کرنے کے لیے ہم نے DLP نمبر 1 ترتیب دیا ہے۔ تو آئیے اب ہم ثقافت سے متعلق ایک ورک شیٹ حل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر پاکستان کی مختلف ثقافتوں کے بارے میں مختلف تصاویر دی گئی ہیں۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان ثقافتوں کی تصاویر کو اس ورک شیٹ میں ترتیب دینا ہے۔ سارے پکوان آپ یہاں لکھیں گے، جبکہ تمام زبانوں کا ذکر آپ یہاں پر کریں گے۔ تمام لباس سے متعلق تصاویر کو آپ یہاں مینشن کریں گے، جبکہ میلے اور تہوار آپ یہاں پر لکھیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق کو آپ ٹرم 1 کے پہلے یونٹ کے 4تھے ہفتے میں کور کریں گے، اور اس سبق میں ہمارے طلباء مذہبی ہم آہنگی کو بیان کر سکیں گے اور بتا سکیں گے کہ کس طرح اقلیتیں اپنے تہوار مناتی ہیں اور پاکستان کے مختلف خطوں میں متنوع ثقافت کے احترام کا مظاہرہ کر سکیں گے۔ اس سبق کو پڑھانے کے لیے ہم نے تمام تر میتھڈالوجی سب کی منصوبہ بندی نمبر 2 میں مہیا کر دیے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 18 میں مذہبی ہم آہنگی کے بارے میں مختلف معلومات دی گئی ہیں۔ اس صفحے کو غور سے پڑھیے اور تصاویر کو بھی غور سے دیکھیے۔ آئیے اب ہم بڑھتے ہیں عملی سرگرمی کی جانب۔ اس عملی سرگرمی میں میں چاہتی ہوں کہ آپ مختلف تحائف جمع کریں اور اپنے آس پاس موجود اقلیتی برادری کے لوگوں میں تقسیم کیجیے۔ آئیے بڑھتے ہیں مزید تصورات اور سرگرمیوں کی جانب۔ اس سبق کو ہم ٹرم 1 یونٹ 1 کے 4تھے ہفتے میں کور کریں گے، اور اس کے بارے میں تمام میتھڈالوجی سب کی منصوبہ بندی نمبر 3 میں دیے گئے ہیں۔ اس سبق میں ہم 2 SLOs کور کریں گے، جس کے نتیجے میں ہمارے طلباء قوم اور قومیت کی تعریف کر سکیں گے اور محب وطن پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کے اسباب تحریر کریں گے۔ تو پیارے بچوں، پاکستان میں جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ سب ایک قوم ہیں اور ہمیں پاکستانی قوم ہونے پر فخر ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے معاشرتی علوم جماعت چہارم کی پہلے ٹرم کا پہلا یونٹ مکمل کر لیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ٹرم کے اس یونٹ میں پڑھائے گئے تمام تصورات آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ نے انہیں یاد کر لیا ہوگا، کیونکہ اب آپ کی اسیسمنٹ شروع ہونے والی ہے، جو کہ اس ٹرم کے فرسٹ یونٹ کے 6 ہفتے میں ہوں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی اسیسمنٹس کی تیاری کریں گے، اور میں آپ کو ملوں گی اگلے یونٹ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔